बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तार काज़मी। और लगता यूँ है कि ख़ास साहब को सिर्फ इक़्तिदार प्यारा है और अगर उन्हें इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो वो हर चीज़ को तहस नहस कर देंगे, खा वो लोग हो, खा वो मुल्क हो, खा वो मुल्की मामलात हो। तो ख़ास साहब इस हद तक जा सकते हैं, इस बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। और वो यकीन इसलिए करना पड़ेगा कि जो कुछ वो कर रहे हैं उससे मुल्क से मोहब्बत का इजहार बिल्कुल नहीं होता। मुल्क की वफादात को जिस तरह खान साहब ने दाव पर लगा दिया है, यानी ये वही खान साहब है जो कहते थे कि मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, ये श्रीलंका बन जाएगा। तो हम समझते थे कि शायद खान साहब ये सियासी बातें कर रहे हैं और खान साहब अपने मुखालिफिन को दबाव में लाने के लिए बातें कर रहे हैं, खान साहब इस मुल्क के अवाम को मुतासर करने के लिए बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकली खान साहब ने ये साबित कर दिया कि वो उनके जो फॉलोअर कहा करते थे ना कि इस मुल्क को आग लगा देंगे, इस मुल्क को तबाह कर देंगे अगर खान को हुकूमत ना मिलेगी, तो खान साहब भी उसी पर अमल पैरा है। अगर ये ना होता तो फिर खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत IMF को ख़त लिख कर ये ना कहती कि हम IMF के मुआहदे की शराइत पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये ख़त लिख देती है IMF को तो इसका मतलब है कि IMF से आपकी डील ख़तरे में पड़ गई है और IMF से जो पाकिस्तान को मुआशी मदद मिलनी है वो कटाई में पड़ सकती है। तो ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। अगर आज के बाद कोई खास सबको गद्दार कहेगा या मुल्क दुश्मन कहेगा तो फिर किसी को इतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़रा बड़ी मुल्क दुश्मनी और गद्दारी, बेईमानी, बेशर्मी और क्या हो सकती है कि आप ऐन उस मौके पर जिस मौके पर पाकिस्तान को शदीद किस्म की माली मुश्किलात का सामना है और मुआशी मदद चाहिए और सैलाब में पाकिस्तान के अवाम डूबे हुए हैं, बड़े पैमाने पे तबाही हो चुकी है। इन हालात में जब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि दुनिया उसकी मदद करे, आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे यहाँ चूँकि इलेक्शन नहीं हो रहे और मुझ पर चूँकि मुकदमात बनाए जा रहे हैं तो इसलिए जो है दुनिया पाकिस्तान की मदद ना करे। तो इस पर तो यही कहना बनता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वैसे तो मैं बहुत देर से कन्विंस इस बात पर कि खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो मुल्क के मफाद में नहीं है बल्कि वो उनके ज़ाती मफाद में है। वो जितने खुद परस्त है, खुद सताइश है, जितनी उनमें खुद पसंदी है वो उनकी हर चीज़ में झलकती है, लेकिन ये उनके फॉलोअर्स को और उनके वोटर और सपोर्टर को नज़र नहीं आती। अगर उनके वोटर और सपोर्टर गौर करें, अपने दिल पे हाथ रख कर सोचें तो शायद उनको समझ में आ जाए, लेकिन उनको समझ में नहीं आती। तो एक तो बड़ी खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF की शर्त पूरी करने से इनकार कर दिया, जिससे IMF के साथ पाकिस्तान की डील ख़तरे में पड़ गई है और धमकी ये दी गई है कि अगर हुकूमत ने इलेक्शन ना कराए तो पंजाब हुकूमत भी ऐसा ही ख़त लिखेगी और फिर IMF से पाकिस्तान की डील नहीं हो पाएगी। तो इस थ्रेट ने पाकिस्तान को मुआशी ख़तरात से दो चार कर दिया है। तो कहने वाले कहते हैं कि खान की सियासत के लिए मुल्क को बलि चढ़ाने की कोशिश की जा रही है और दिया गया, बल्कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान को अगर IMF के साथ पाकिस्तान की डील नहीं होगी तो पाकिस्तान को फिर दिवालिया होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और इसकी साजिश की है खान साहब और उनकी हुकूमत ने। और बात यही ख़त्म नहीं होती, खान साहब ने एक और ऐसा काम किया जिससे और ज़्यादा उनकी जो चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, और वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब से डूबे हुए अफराद के लिए फ़ंड या चंदा इकट्ठा करने की अपील करने से इनकार कर दिया। वैसे तो वो सियासी जलसे ही ख़त्म नहीं कर पा रहे उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इन हालात में भी, जबकि 4 सूबे जहाँ पे PTI की हुकूमत है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन चारों सूबों में इतनी तबाही हुई है कि जिसके कोई हद नहीं है। तो खान साहब कहते हैं जी मुझ पर दबाव है कि मैं बैरूनी फ़ंड इकट्ठा करूं, बैरूनी नहीं, उन्होंने कहा मुझ पर दबाव है कि मैं फ़ंड इकट्ठा करने के लिए, एहतियात जमा करने के लिए अपील करूं, लेकिन जब तक मुझे नहीं पता होगा कि मैंने कहाँ लगाने हैं मैं फ़ंड इकट्ठा नहीं करूंगा। बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है कि मैं चंदा इकट्ठा करूं इसके लिए, फ्लड्स के लिए। मैं अभी तक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जब लोगों से आप पैसा इकट्ठा करते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं जब तक मुझे पूरा न पता चले कि मैं उस पैसे को किधर लगा सकता हूं जिससे लोगों को फर्क पड़े, मैं पैसा इकट्ठा करने से गुरेज करता हूं। यानी वो शख्स जो कि पाकिस्तान के अवाम से
اتنے پیسے لے چکا ہے عطیات اور چندے کے نام پہ, اور اسے جہاں کہا جس جگہ لگانے کا کہا لوگوں نے دل کھول کر فنڈ دیا. خان صاحب کی جو ایکسپرٹی ہے وہ تو یہی ہے, عطیات اور فنڈ جمع کرنا. اور وہ جہاں پہ آج ضرورت ہے, جہاں پہ آج حقیقی معنوں میں ضرورت ہے, اس کے لیے وہ کہہ رہے جی کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, یعنی مجھے بلیک میل کر کے کہا جا رہا ہے کہ فنڈ اکٹھا کرے. تو کون آپ سے کہے, آپ کی حکومت ہے, صرف مرکز میں آپ کی حکومت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی حکومت نہیں ہے. پاکستان کے میجورٹی کے علاقے میں 50% سے زائد علاقہ ایسا ہے جسا, یعنی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جہاں خان صاحب کی حکومت ہے, پھر خیبر پختونخوا, تو یہ تو 50% سے کہیں زیادہ بن جاتا ہے. تو اتنے بڑے حصے پر حکومت کرنے کے باوجود بھی آپ صرف اس لیے پاکستان کے عوام کو کے ساتھ نہیں کھڑے کہ آپ کو مرکز میں حکومت چاہیے. اور چلے اس حد تک تو ٹھیک تھا, بات سمجھ میں آتی تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آج خان صاحب اپنی حقیقی آزادی کے جلسوں کے لیے USA میں فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں. وہ ویڈیو دیکھیں, اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ ایک طرف فنڈ اکٹھا کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. وہ حقیقی آزادی کے لیے جلسے کرنا چاہتے ہیں اور USA میں مقیم پاکستانیوں سے فنڈ مانگ رہے ہیں. 27 اگست کو نیو یارک دوپہر کے 1 بجے تحریک انصاف ایک فنڈ ریزنگ کر رہی ہے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے. میں چاہتا ہوں آپ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں. اس میں رضوان سمد اور خورشید عالم یہ دونوں ہوسٹ کریں گے اس فنڈ ریزنگ ایونٹ کو, اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی, انشاءاللہ اس بار بھی آپ کریں گے. ایئر وائی پہ دوپہر کے بعد شاید نشریات ہوگی. پاکستان میں تو ایئر وائی ویسے نہیں آتا, جو سیٹلائٹ پہ لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب امریکہ کی پاکستانیوں سے کس طرح فنڈ مانگیں گے. میراتھن جو کئی گھنٹوں کی ہوتی ہے اس میں وہ لائیو بیٹھ کے شرکت کریں گے. ادھر پاکستان کے عوام ڈوب رہے ہوں گے, نوشہرہ میں پانی داخل ہو گیا ہے, اور وہ جو محمد ڈیم تھا اس کا ایک وہ بند ٹوٹ گیا ہے, تو منڈا ہیڈ ورکس کا بند ٹوٹ گیا, اور دریائے کابل سے پانی آ گیا ہے. تو نوشہرہ جو ہے وہ خطرے میں ہے, اور چارسدہ بھی خطرے میں ہے, نوشہرہ میں پانی داخل ہو گیا ہے. اور خاص سب بیٹھ کے اپنے جلسے جلوسوں اور سیاسی کاموں کے لیے فنڈ مانگ رہے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ بارش ہو, طوفان ہو, سیلاب ہو, آندھی ہو, کچھ بھی ہو, میرے جلسے نہیں رکے گے, میری سیاست نہیں رکے گی, اور مجھے جب تک کرسی نہیں ملتی میں پاکستان کی ہر چیز کو ستیہ ناش کر دوں گا. یہ ہے خان صاحب کی وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جس سے وہ اور زیادہ ایکسپوز ہوں گے. اور یہاں کہنا بنتا ہے, اگر آج کے بعد لوگوں نے کہے نا کوئی شرم ہوتی, کوئی حیا ہوتی ہے, تو ٹھیک کہیں گے. اور کوئی نے کہے گا نا غداری کیا ہوتی ہے ملک سے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ملک کی مفاد کے حوالے سے کوئی فیصلے ہو رہے ہوں تو آپ ان کو سبوتاژ کرنے جائیں, یہ غداری ہوتی ہے. غداری یہ نہیں ہوتی کہ آپ پہ کسی نے مقدمہ قائم کر دیا تو وہ غدار ہو گیا. تو خاص صاحب بڑی حد تک ایکسپوز ہوئے ہیں. اس سے پہلے ان کے حق میں چیخیں جو ہے وہ اسرائیل سے بھی آ رہی ہیں. تو بنی گالا سے اسرائیل تک چیخیں ہیں. تو ایک تو اس نے بتا دیا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ صرف پاکستان کی سیاست کی لڑائی نہیں ہے, یہ اس ملک کو توڑنے, اس ملک کو برباد کرنے, یا اس پر قبضہ کرنے, یا اس کو ملیا میٹ کرنے کی سازش ہے. اور اس سازش کا جو بادیوں نظر میں لگتا ہے خان صاحب اس کا حصہ ہے. وہ مانے یا نہ مانے, یا ان کے فالورز مانے یا نہ مانے, مگر یہ بات آج کے بعد طے ہو گئی ہے کہ وہ ان کا جو مطمئن نظر وہ کیا ہے, اور وہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے. میں پہلے کہتا تھا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگو لگایا ہوا ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے ڈبل فیس نہیں بلکہ ٹرپل فیس ہے. وہ ایک بہروپی ہیں. ہاں صاحب کو اگر بہروپیہ کہا جائے تو کم نہیں. بہروپیہ کیا ہوتا ہے, جو ہر وقت چیز کے حساب سے بہروپ دھار لیتا ہے. ابھی انہوں نے کیٹ واک کی ہے پانی کے اندر, اور وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کی تصویریں بنائی گئی ہے, کس طرح ویڈیو بنائی گئی ہے. یعنی اس سے زیادہ بے شرمی کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں کارپٹ بچھایا گیا. ایک جگہ جب خان صاحب آ رہے ہیں, کیمپ لگے سائڈ پہ, گملے رکھے گئے ہیں, کارپٹ بچھایا گیا, کارپٹ بھی نظر آ رہا ہے, اور اینٹیں رکھی گئی ہیں جس کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ چل کے آ سکتے ہیں, وہ بھی نظر آ رہی ہیں. لیکن وہ پانی کے اندر چل کے آ رہے ہیں. تو یہ ڈرامے, یہ بہروپیے, یہ پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کی جو کوششیں ہیں پچھلے 3-4 سال سے جاری, یہ ان کا پیک ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ ایکسپوز ہونے کا وقت ہے. تو خان صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے عروج اور عزت دی ہے,
وہ کسی نہ کسی وقت، اور ہر عروج کو زوال ہوتا ہے تو ان کو بھی زوال آنا ہے، اور شاید یہ وہ موقع ہے جب ان کی اس سیاست کو کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو ان کا زوال اس وقت شروع ہو گیا تھا جب وہ اقتدار سے نکالے گئے تھے، لیکن اقتدار سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے جو چورن بیچا اس کو بدقسمتی سے اس ملک کے عوام نے بائی کر لیا، اور وہ چورن بھی پاکستان کے عوام کو ایموشنل طور پر بلیک میل کر کے یہ بتانا کہ ان کے خلاف غیر ملکی سازش ہوئی ہے۔ اب وہ بات بھی حقیقت وہ بھی کھل چکی ہے کہ غیر ملکی سازش نہیں ہوئی تھی، بلکہ غیر ملکی پاکستان کے اندر ان کو اقتدار میں لانے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایک طرف کی صورتحال۔ دوسری خبر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات کی ہے۔ وہ اختلافات کے حوالے سے یعنی پچھلے کچھ 2-3 دن سے بڑی خبریں گرم ہیں کہ نون لیگ کے لوگ مفتیٰ اسماعیل میں بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ خود نواز شریف خوش نہیں ہے شہباز شریف سے اور مفتیٰ اسماعیل سے، تو میں چونکہ پروگرام کر نہیں سکا اور اس پہ مجھے معلومات میں ذرا جمع کر رہا تھا کہ ایکچولی صورتحال کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ بات درست ہے کہ میں بھی اس پہ پہلے بھی آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ مفتیٰ اسماعیل کی جو کارکردگی ہے، میں ان کا بھی ناقد رہا ہوں کہ وہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے، کارکردگی ہے، وہ زیادہ اچھی نہیں ہے، اور انہوں نے IMF کی بہت سی ایسی شرائط مان لی ہیں جو کہ شاید نہیں ماننی چاہیے تھی، یا وہ ان کے ان شرائط ماننے کی وجہ سے جو پاکستان کے عوام پہ ایک دم بوجھ آیا ہے، اس کا اندازہ مفتیٰ اسماعیل کو بھی نہیں تھا کہ وہ جو کام کرتے جا رہے ہیں ہر کام کو انہیں واپس لینا پڑا۔ تاجروں پہ ٹیکس لگایا، واپس لینا پڑا، بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگایا، واپس لینا پڑا۔ تو آپ ایسے فیصلے کرتے کیوں ہیں جنہیں آپ واپس لے رہے ہیں؟ اور اگر آپ واپس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کام پہلے بھی روک سکتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی جو بونگیاں ہیں اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب مفتیٰ اسماعیل سے ناراض ہے، اور انہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شہباز شریف سے ناراضگی کے حوالے سے خبر جو ہے وہ اس کو ٹویسٹ کیا گیا، اس پہ خیر نواز شریف نے بھی کہا جی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن آج انہوں نے کھل کے ایک اور بات کہہ دی ہے، ایک انہوں نے بڑا بیان دے دیا ہے، اور یہ وہ بیان ہے جس کا بہت دیر سے لوگوں کو انتظار تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنے دل کی بات کریں، تو وہ پھٹ پڑے ہیں۔ ججوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ہر بات پہ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں، ان کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بیانات نظر نہیں آتے جو انکشاف انہوں نے کیا۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کیا انکشاف کیا تھا؟ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ان کے جب نواز شریف کے کیس یا اپیلیں چل رہی تھی تو جنرل فیض حمید ان کے گھر پہ گئے تھے، اور ان سے انہوں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف کے مقدمات کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، اور کہا تھا کہ اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر ان کی جو 2 سال کی محنت ہے جنرل فیض حمید کی وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ جو اس وقت کور کمانڈر بہالپور ہیں جنرل فیض حمید، ان کے حوالے سے سابق جسٹس شوکت صدیقی، ان کے بیانات اس وقت میڈیا پہ بڑی تیزی سے سرکولیٹ ہو رہے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو جو انہوں نے دیا تھا، 1 یا 2-3 انٹرویو ان کی کلپنگ چل رہی ہے، تو وہ اتنا بڑا انکشاف ہے کہ اس پر عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے کہ کس طرح نواز شریف کے خلاف سازش یا کانسپریسی ہوئی۔ تو کسی جج نے ان کے اوپر نوٹس نہیں لیا، تو اس پر نواز شریف جو ہے وہ پھٹ پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ میرے حق میں جج ارشد ملک، جسٹس شوکت صدیقی کے بعد اور کتنی گواہیاں درکار ہیں، کتنے گواہ ہونے چاہیے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ میرے اور مریم نواز ہمارا جو ہے عدالتوں کے ذریعے سیاسی قتل کیا گیا ہے، اور میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مجھے اور مریم کو کون انصاف فراہم کرے گا؟ اب یہ ان کا سوال ہے اس ملک کی عدلیہ سے بھی، یہ ان کا سوال ہے اس ملک کے مقتدر حلقوں سے بھی، ان کا یہ سوال ہے اس ملک کے وزیر اعظم سے بھی جو ان کے بھائی ہیں۔ ان کا سوال تو ٹھیک ہے نا کہ 4-5 مہینے ہو گئے شہباز شریف کو حکومت میں آئے ہوئے، اور انہوں نے ابھی تک کوئی کسی عدالت میں نواز شریف کے حوالے سے نہ کوئی کمپین چلائی، نہ کسی عدالت میں گئے، نہ ججوں کے ساتھ کوئی انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ نواز شریف کے کیس کو دیکھے۔ اس ملک کا پرائم منسٹر بڑا طاقتور ہوتا ہے، اگر عمران خان صاحب اقتدار سے نکلنے کے بعد کسی جلسے میں تقریر کر کے یہ کہیں کہ جناب FIA میں تبادلے ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم اور ان کا بیٹا حمزہ شہباز جو اس وقت پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، یہ اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے FIA میں تبادلے کر رہے ہیں، اور عدالت اس کا نوٹس لے تو عدالت اس کا نوٹس لے لیتی ہے، کیونکہ عدالت کو پتہ ہے کہ وہ ایک بڑے سیاسی رہنما ہیں، اور اس ملک کا وزیر اعظم جو کہ شہباز شریف ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے، تو پھر وہ کس سے بات کریں؟ اگر انہوں نے یہ بات سہیل بڑائی سے کی ہے تو سہیل بڑائی صاحب نے آ کے لڑائی لڑوا دی، انہوں نے کہا جی وہ شہباز شریف سے خوش نہیں ہے۔ تو شہباز شریف سے نہ خوش ہونے والی بات جو ہے وہ میرا
خیال ہے کہ یہ وہ پکچر ہے جس پہ اب نواز شریف صاحب بولے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے اور مریم نواز کو انصاف کون فراہم کرے گا. یہ انہوں نے سوال سب سے کر دیا اس ملک میں جتنی طاقتور حلقے ہیں. تو اب ان طاقتور حلقوں کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے انجسٹس اگر ہوا ہے نواز شریف صاحب سے تو اس میں جسٹس ان کو ملنا چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے پاکستان آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور کوئی عدالت ان کا کیس لگائے اور بولے کہ جناب آ جائیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کا جو بھی معاملہ ہے تو کوئی اس پہ عدالت ایکشن لے گی, کوئی سو موٹو ایکشن لے گی. کوئی اپیلیں تو پینڈنگ پڑی ہے, سپریم کورٹ کیس دبا کے بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی سماعت ہی نہیں ہو رہی. تو وہ پھر اپنا شکوہ اپنا کیس کس عدالت میں پلیڈ کرے؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف کے کیس ختم نہ ہو, نواز شریف دھم سے پاکستان آ جائیں اور پھر اس ملک کے ادارے ان کو اٹھا کے اندر کر دیں, جو کرنا پڑے گا. جو نواز شریف کا اصل جو لڑائی جو لڑ رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے وہ یہی تھا کہ جس طرح ان کو اقتدار سے الزامات کے ذریعے سازش کے ذریعے رسوا کر کے نکالا گیا ہے اسی طرح ان کو عزت کے ساتھ واپس لایا جائے. اور یہ ان سے وعدہ بھی کیا گیا تھا. بہت سے لوگ جو اس وقت اقتدار انجوائے کر رہے ہیں اور جو طاقتور حلقے ہیں ان میں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ والا معاملہ اس کو دیکھیں گے اور نواز شریف صاحب کی واپسی یا ان کو اس معاملے میں کم از کم عدالتوں سے کے سامنے انصاف لینے کا موقع دیا جائے گا. لیکن وہ موقع نہیں آ رہا تو انہوں نے پھر اس کا سوال کر دیا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو شہباز شریف کو ایک حوالے سے جو ان کا جو ناراضگی بنتی ہے وہ مقدمات کے حوالے سے بنتی ہے, کارکردگی کے حوالے سے ان کا شکوہ وہی ہے کہ جو فیصلے آپ کرتے ہیں پہلے تو آپ فیصلے کرتے ہیں پھر آپ واپس لے لیتے ہیں. تو نواز شریف جو ہے وہ پہلی بار پھٹ پڑے ہیں تو اس لیے جو نواز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں وہ بھی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جس سے مسلم لیگ نون کے اندر ایک یعنی بوچال کی کیفیت نظر آتی ہے. لیکن چونکہ اس وقت سیلاب اور ملک میں معاملات دیگر چل رہے ہیں تو شاید یہ معاملہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ بھی نہ ہو اور اتنا زیادہ فلیئر اپ بھی نہ ہو, کیونکہ کہیں دوسری طرف مسلم لیگ نون اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ کرنے کے لیے متحرک ہو چکی ہے اور نواز شریف کو ہی کرنا ہے کیونکہ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے. تو اس لیے نواز شریف کیمپ کے لوگ جو ہیں اب وہ آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو یعنی جو پبلک کے سینٹیمنٹ ہے ان کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں. فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی کی پرانی لڑائی دشمنی جس کا خان صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی عابد شیر علی کے والد نے رانا ثناء اللہ پہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اتنے مرڈر کیے ہوئے ہیں. تو اب وہی رانا ثناء اللہ اور وہی عابد شیر علی اور ان کے والد صلح ہو گئی ہے اور یہ چونکہ فیصل آباد میں عابد شیر علی الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھنا کہ وہ اس بیانیے کے بعد جس میں وہ عوام کی طرف کھڑے نظر آتے ہیں اور نواز شریف کی وکالت کر رہے ہیں, فیصل آباد میں لوگ یا فیصل آباد میں جو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے وہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہونے ہیں اس سے پہلے جو نواز شریف اپنا ایک بیانیہ اس حوالے سے ضرور مضبوط کر لیں گے کہ جس سے ان کا ووٹ بینک کم از کم جاگ جائے گا اور اس کو تھوڑی سی طاقت ملے گی. سیلاب میں 1000 سے زائد لوگ مر چکے ہیں اور ایسی خوفناک قسم کی ویڈیوز آئی ہیں کہ جس کو دیکھ کے دل دہل اٹھتا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ انتقامی سرگرمیاں جاری ہیں. پنجاب حکومت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں کو پکڑ رہی ہے اور پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کے چھوٹے موٹے کارکنان بھی پکڑے گئے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. تو شہباز گل کی ضمانت کا بھی آج کیس ہے اور اس کیس میں جج صاحب نے کل جو سماعت ہوئی اس میں خاصا سخت رویہ اختیار کیا اور لگتا ہے یوں کہ ان کو جلدی ہے شہباز گل کی جلد سے جلد ضمانت ہو جائے, کیونکہ کل پولیس نے جب ریکارڈ پیش نہیں کیا تو جج صاحب بڑے برہم ہوئے کہ وہ ریکارڈ منگایا جائے. تو پتہ چلا کہ تفتیشی جو ہے وہ کراچی گئے ہوئے ہیں تو انہیں کہا کہ جی اس کو فوری بلائیں. تو انہوں نے کہا جی کراچی سے کیسے واپس آ جائیں گے, یہ تو ایک دن دے دیں آپ ہمیں, منڈے تک سماعت ملتوی کر دیں. تو ان کو یہ آفر کی گئی کہ فوری طور پر آپ جو تفتیشی ہے اس کا ٹکٹ کرائیں. تو ملزم پارٹی جو ہے وہ یعنی شہباز گل کی جو وکلا کی ٹیم ہے انہوں نے کہا ہم ٹکٹ دے دیتے ہیں, ان کو بلائیں. انہوں نے کہا جی تب بھی نہیں آ سکتے تو ایک آدھ دن تو دے دیں نا, منڈے تک آپ دے دیں. ان سب نے منڈے تک مولت نہیں دی, ان کو کہا کہ آپ ہفتے کو پہنچے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو ہے شہباز گل کی ضمانت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آ جائے گا اور جج صاحب کی کوشش ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ ہفتہ اتوار جو ہے وہ شاید گھر پہ گزارے. تو وہ کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. اور اس کے علاوہ ایک اعلان گمشدگی ہے اور وہ ہے پنجاب میں بھی سیلاب ہے, توسا شریف اور راجن پور کے علاقے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو وہاں کے عوام تلاش کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو
تو انہوں نے گمشدگی کا اشتہار دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کہیں ملیں تو ان کو بتائیں جناب کہ ان کے صوبے کے عوام جو ہے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو ان کو اگر فرصت مل جائے تو وہ بھی کوئی دورہ وورہ کر لیں, کوئی جا کے عوام کے زخموں پہ مرہم رکھے. وزیر اعلیٰ پنجاب جب سے سیلاب آیا, پنجاب میں بھی خاصی کیجویلٹی ہوئی ہے, بڑا سیلاب ہے, لیکن وہ اپنے ماشاءاللہ چونکہ ان کی حکومت کو بھی 2-3-4 ہفتے ہی ہوئے ہیں, تو وہ اپنی ابھی تک حکومت سنبھال رہے ہیں یا اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں یا اپنے آپ کو وہ سیاسی جو سرگرمیاں ان سے ہی اپنے آپ کو وڈرا نہیں کر پا رہے. تو پی ٹی آئی پوری کی پوری قیادت جو ہے سیلاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل نیل بٹن نیل ہے. سندھ حکومت نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کیا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ سندھ میں بہت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. لیکن بلوچستان تو پورا ہی پاکستان سے کٹ گیا, پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال ہے. لوگوں کو جتنی بڑی تباہی بلوچستان میں شاید کہیں بھی نہیں ہوئی ہے. بلوچستان میں تو لوگ جا بھی نہیں پا رہے, بڑی مشکل صورتحال ہے. تو پنجاب میں دوسرا اعلان گمشدگی ہے وہ جو پنجاب میں وسیم اکرم پلس تھے, عثمان بزدار صاحب, ان کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پنجاب کے اندر 4 سال میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائی تھی ان میں اب سیلابی پانی شامل ہو رہا ہے اور وہ دودھ اور شہد ان کا خراب ہو رہا ہے, تو وہ پہنچ کے اس دودھ اور شہد کو سیو کر لیں. یہ جو ان کی نالائکیاں اور ان کی جو ان کے ڈرامے جو ہے نا, وہ یعنی جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, اور پھر وہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کی ساری کلئی کھل جاتی ہے. اور یہ میں موجودہ حکمرانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, مجھے وہ بھی نظر نہیں آئے, بلکہ اعلان گمشدگی میں حمزہ شہباز کا نام بھی ڈال لیں کہ وہ کدھر ہیں. ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی کم از کم موزے چڑھاتے اور پانی وانی میں کود جاتے. یہ موقع ہے ان کے لیے وہاں پہ جا کر عوام کے ساتھ خدمت کرنے کا. شہباز شریف جس طرح سندھ میں گئے ہیں, سکھر گئے ہیں, انہوں نے کل پرسوں پنجاب میں بھی ہونا ہے, تو وہ تو نظر آ رہے ہیں. لیکن حمزہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے اور اس کو امید ہے دوبارہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کی, تو ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. تو وہ سیاستدان جو کہ اس ملک کے عوام کے سروں پہ سیاست کرتے ہیں, ان کے بارے میں پھر پاکستان کے عوام فیصلہ کر لیں گے. اگر بچ گئی عوام سیلاب میں ڈوبنے سے تو پھر وہ الیکشن میں بتا دے گی کہ کس نے ان کی خدمت کی اور کس نے ان کی خدمت نہیں کی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے.